Please like, share, subscribe and press the bell icon. फराह वापस आते ही रबाज बलोच से मिला था। वो हनीमून पर जाते वक्त रबाज को खास तलकीन करके गया था कि मुशीब समेत घर वालों का ख्याल रखना और अली जान की सरगर्मियों पर भी कड़ी नजर रखना। रबाज ने उसे बताया था कि अली जान की रोजमर्रा सरगर्मियों में कोई तब्दीली नहीं आई। यूं महसूस होता है कि जैसे उसे सोनिया के मुसलमान होने और तुम्हारे साथ शादी करने से कोई रंज नहीं हुआ। फिर उसने खुद 8-10 रोज ये जाहिर किए बिना कि वो वापस आ गया है, खुफिया तौर पर अली जान की निगरानी की। रबाज की बात सच साबित हुई। वाकई यूं महसूस होता था जैसे अली जान को सोनिया की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ा। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, मगर फराब की छठी हिस्स मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही थी। मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है। इसी मुतज़ाद सी कैफियत में वो यूनिवर्सिटी भी जाने लगा था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसकी शादी की खबर से आगाह हो चुके थे और उसे धड़ाधड़ मुबारकबाद और तोहफ़े से नवाज रहे थे। वो सबसे खुंदा पेशानी से मिला। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और बात बात पर बुलंद होते कह के इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अपनी शादी से दिली तौर पर खुश है और खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी का आगाज कर चुका है। सब अच्छा होने के बावजूद भी उसके दिल में कभी कभी एक कसक सी उठती थी और ये कसक उसे नदामत ज़दा कर देती थी और वो सोचने लगता कि अरीबा के साथ वो जुल्म कर बैठा है। अगरचे वो लड़की उससे शदीद किस्म की नफरत करती थी और है, मगर वो तो उससे टूट कर प्यार करता था। फिर उसने बगैर उससे पूछे किसी और से शादी कर ली थी। यूं वो लड़की अब जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसे बेवफा का खिताब दे सकती थी। उसे कह सकती थी कि तुम झूठे थे, तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी, तुमने मुझे दगा दिया, मुझसे झूठा इजहार मोहब्बत किया, मेरे दिल मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो जानता था कि अरीबा उसकी मजबूरी और दीन से मोहब्बत को नहीं समझेगी और उसे लाजमन कसूरवार ठहराएगी, और ऐसा ही हुआ था। अगरचे वो जुबान से कुछ नहीं बोली थी, मगर उसकी निगाहें फराब को सितमगर पुकारते हुए उससे शिकवा कर रही थीं। सोहनी हनीमून से लौटी तो मुशीब उससे 2 रोज तक रूठा रहा और कोई बात नहीं की, सिर्फ इस बिना पर कि वो उसे छोड़कर इतने दिनों के लिए क्यों गई। सोहनी ने उसे हर तरह का लालच दिया, हर तरह से मिन्नत समाजत की, मगर मुशीब ने तो जैसे उससे बात ना करने की कसम उठा ली थी। और फिर बहुत मुश्किल से फराब की मदद से वो इस नन्हे बदमाश से सुलह कर पाई थी। फराब का साथ पाकर वो बहुत खुश थी। वो तो ये उसका ख्याल रखता ही था, मगर बाकी घर वाले भी उसे हथेली का छाला बनाए हुए थे और सोहनी को भी सबसे बहुत उनसीयत, बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो नमाज के बाद ढेरों शुक्राने के नवाफिल अदा करती और चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रहती कि उसे सराते मुस्तकीम की जुस्तजू में उठाए मसाइब का अल्लाह ताला ने कई गुना और बहुत ज्यादा अजर दिया है। प्रोफेसर रजब अपने दफ्तर में बैठे कुछ कागजात का बगौर मुताला कर रहे थे। फराब उनके सामने बैठा था। वो रबाज बलोच के मशवरे और ताउन से ख़त्म नबूवत की अहमियत को उजागर करने और अवाम में इस अहम और हसास मौजू का शऊर बेदार करने की गरज से एक माहनामा रसाला आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मार्केट में लाने के मंसूबे पर काम कर रहा था और इसी सिलसिले में अपनी तजावीज़ और तरीक़ेकार एक फ़ाइल में कलमबंद करके प्रोफेसर रजब के तजर्बे, तहकीक और नॉलेज से इस्तेफ़ादा करने की गरज से उनके पास आया था। वो और रबाज पिछले 2 हफ्तों से अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रबाज के पास अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई दौलत बेहिसाब थी और वो इस दौलत और रुपए पैसे को दीन की राह में खर्च करना चाहता था। फराब ने तो उससे आइंदा रकम लेने से इनकार कर दिया था, हालांकि रबाज का ख्याल था कि वो दीन के एक मुजाहिद की मदद कर रहा था। खैर वो उसकी बात मानते हुए कोई ऐसा
پلان اور منصوبہ سوچنے لگا جس سے وہ فراب کی انا کو مجروح کیے دین کے معاملے میں اپنی دولت سے اس کی مدد کر سکے۔ تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد فراب کو ماہنامہ رسالہ نکالنے کا مشورہ دیا تھا اور رسالے کے اخراجات کے لیے اپنی سائن شدہ چیک بک اس کے حوالے کر دی تھی، جسے فراب نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ بہت زبردست اور تحسین کے لائق ہے تم دونوں کا یہ اقدام، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس سے، اور میں تمہارے رسالے کے لیے باقاعدگی سے ایک عدد کالم بھی لکھ کر دیا کروں گا، پروفیسر رجب نے فائل بند کرتے ہوئے داد بھرے لہجے میں کہا۔ تھینک یو ویری مچ سر، وہ خوشی سے بے قابو لہجے میں بولا۔ یہ تم لوگ مسلم معاشرے کی ضرورت کے تحت بہت بہترین اقدام اٹھا رہے ہو۔ ہماری نوجوان نسل ختم نبوت کی اہمیت سے تقریباً ناآشنا ہے، اور اس بات کا فائدہ قادیانی اور دوسرے غیر مسلم بہت تیزی سے اٹھا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو دولت اور بہتر مستقبل کا لالچ دے کر اس شخص کو نعوذ باللہ خاتم النبیین قرار دینے پر اکسا رہے ہیں جو خود انگریزوں کے ہاتھ ظن و زر کے عوض بکتا رہا، انگریزوں کو اپنا آقا کہتا رہا۔ وہ ایسا شخص تھا جس میں نبیوں والی تو کیا، کسی اچھے انسان والی بھی کوئی خوبی نہ تھی، جس کے تمام الہام اور پیشن گوئیاں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ اگر ہم مسلمان اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو ان تمام باتوں کا علم ہو تو وہ ہرگز قادیانیت کے جال میں نہیں پھنسیں گے اور ہر قادیانی کو منہ توڑ جواب بھی دے سکیں گے۔ جی سر، آپ نے بالکل درست فرمایا، ہمارے رسالے کا انشاءاللہ یہی مقصد ہوگا، وہ لہجے میں جوش و عزم لیے ہوئے بولا۔ اوکے سر، اب میں چلتا ہوں، وقت ہوئے بولا۔ بیٹھو، ایک کپ چائے کا تو ہو جائے، پروفیسر رجب نے حیرت سے کہا۔ نہیں سر، ابھی مجھے رباز سے بھی ملنا ہے، اس نے اپنا پریس کلب بنانے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے، مجھے وہ دیکھنے جانا ہے، وہ معذرت بھرے لہجے میں بولا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی دے، پروفیسر رجب نے اپنے سامنے پڑی فائل اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ آمین، وہ فائل پکڑتے ہوئے بولا اور پھر اللہ حافظ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، اسے کافی دیر سے سوچوں میں گھرا دیکھ کر سوہنی نے پوچھا تھا۔ نہیں تو تم سو جاؤ، وہ چونکا مگر پھر سنبھلے لہجے میں بولا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں پریشانی کی کوئی بات ضرور ہے، وہ بضد ہوئی۔ کہا نہ سونو جانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سو جاؤ، وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ وہ بادل نخواستہ لیٹ گئی مگر پھر تھوڑی دیر بعد جھنجھلائے انداز میں اٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی پریشانی جانے بنا مجھے نیند نہیں آنے والی، آپ بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس کے انداز اور پیار پر مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو کہ میں اور رباز ان دنوں اپنا رسالہ نکالنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، بس اسی وجہ سے کام کی زیادتی کے باعث تم کو ایسا لگ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر پچکارتے ہوئے بولا، آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، وہ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے بولی۔ توبہ، چہرے پر معصومیت بچوں جیسی اور عقل و دانائی حکیم لقمان سے بھی زیادہ، وہ اسے بازو میں بھرتے ہوئے بولا۔ بتائیں نا کیا بات ہے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ سونو جانی، میں دوپہر سے شام تک رباز کو تلاش کرتا رہا ہوں، معلوم نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، فراب نے بتایا تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگی۔ رباز بھائی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ جس مقصد کے لیے وہ رسالہ نکالنا چاہتا ہے، دشمن بنتے کون سا دیر لگنی تھی، فراب نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ رباز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ وہ اس کی بات سے چونکی مگر پھر کچھ سوچ کر بے اختیار مطمئن ہو کر سر ہلانے لگی۔ کب تک آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور وہ لڑکا فراب اپنی منمانیاں کرتا رہے گا؟ شہزان مرزا عرف ٹونی طیش کے عالم میں علی جان سے پوچھ رہا تھا۔ کول ڈاؤن، سکون سے بات کرو، علی جان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نہیں ہوتا مجھ سے برداشت اور سکون،
وہ ہمارے منہ پر ندامت کی کالک ملتے ہوئے سونیا کو ہمارے ہی گھر سے ہماری آنکھوں کے سامنے لے گیا اور ہم تب تو کیا اب تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ٹونی نے بگڑے لہجے میں کہا۔ تو جاؤ اسے جان سے ختم کر دو، مگر اس کی میت قبر میں اترنے سے پہلے پولیس ہمیں اٹھا کر حوالات میں بند کر دے گی، علی جان نے سرد لہجے میں کہا تو ٹونی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے جو تمہارے خون میں بیٹھے بیٹھے اتنی گرمی آ گئی؟ تھوڑے توقف کے بعد علی جان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ فراب اپنے دوست کے ساتھ مل کر ہمارے عقائد کی تردید میں ایک رسالہ نکال رہا ہے، دوسرے معنوں میں ہمارے منہ پر ایک تماچا جھڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ٹونی نے دانت پیستے ہوئے کہا، یہ تو تم نے واقعی اہم بات بتائی ہے، ہمیں اسے کسی بھی قیمت پر روکنا ہوگا، علی جان نے چونکتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، ٹونی نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بولو کیا آئیڈیا ہے تمہارے ذہن میں؟ علی جان نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم فراب کے دوست رباز کو اغوا کر لیتے ہیں، یہ اس کا وہی دوست ہے جس کے ساتھ مل کر وہ رسالہ نکال رہا ہے۔ رباز کو کڈنیپ کرنے کے بعد ہم اسے مجبور کریں گے کہ وہ فراب کو کسی ایسی جگہ پر بلائے کہ اسے ذرا شک نہ ہو کہ ہم بھی وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ پھر فراب کے وہاں پہنچنے پر ہم ان دونوں کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے اور پھر ان کی لاشوں کو کسی ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی میں ڈال کر روڈ پر چھوڑتے ہوئے حادثے کی شکل دے دیں گے، ٹونی نے کہا تو علی جان بے اختیار مسکرا دیا۔ ویل ڈن، ویری گڈ آئیڈیا، اگر ایسا ہو جائے تو بعد میں خود سونے کے جسم کی لاتعداد بوٹیاں کروں گا، علی جان نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہیے، 2 گھنٹوں میں وہ لڑکا رباز آپ کے سامنے ہوگا، ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا، جبکہ علی جان بے صبری سے 2 گھنٹے بیتنے کا انتظار کرنے لگا۔ رباز ہوش میں آیا تو اس نے خود کو ایک کرسی پر رسیوں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے پایا۔ اس کے ذہن میں فوراً بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ گاڑی پر وہ جگہ دیکھنے جا رہا تھا جہاں اس نے اپنا پریس کلب کھولنا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی کے سامنے 2 موٹر سائیکل آن رکے تو اسے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کیا ماجرا ہے کہ ایک گاڑی اس کے برابر آ کر رکی اور اس میں سے 3 افراد نکل کر اس کی جانب لپکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کرتا، ان تینوں میں سے ایک شخص نے رومال میں لپٹا اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اس کا ذہن تیزی سے تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ایک نظر ڈالتے ہی وہ پہچان گیا کہ وہ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں لایا گیا ہے جہاں فراب اور سونی شادی کی پہلی رات آ کر ٹھہرے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے یہاں اس طرح کڈنیپ کر کے لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلا، علی جان اور ٹونی 3 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ خوش آمدید ذہ نصیب، ہم تمہیں تمہارے ہی اپارٹمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں، علی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو رباز بے اختیار اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد، وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ ارے واہ، بہت بہادر ہو تم تو، ہم سے ذرا خوفزدہ نہیں ہوئے؟ آخر دوست کس کے ہو؟ علی جان نے سراہا۔ میں نے پوچھا مجھے یہاں اس طرح لانے کا مقصد، اب کی بار رباز نے گراتے ہوئے کہا۔ اس لیے، ٹونی نے ایک زبردست پنچ اس کے جبڑے پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ رباز باکسر تھا، پنچ آسانی سے برداشت کر گیا۔ میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ اصل میں پنچ رسید کیسے کیا جاتا ہے، اس نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، لو مارو مجھے، لو مارو، ٹونی مذاق اڑانے کے انداز میں اپنا جبڑا اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، مگر اگلا لمحہ اس پر بھاری رہا۔ رباز کی زبردست ٹکر نے اسے الٹ کر پیچھے گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ٹونی جیب سے پسٹل نکال کر بپھرے لہجے میں بولا۔
رکو، اگر اس نے ہمارا کہا نہ مانا تو تم اپنا یہ شوق پورا کر لینا، علی جان نے کرخت لہجے میں کہا۔ ٹائم ضائع مت کرو، میں تمہارا کہا نہیں ماننے والا، رباز نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم مانو گے اور ضرور مانو گے، علی جان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، رباز مسکرایا۔ میں تم پر تشدد بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مر تو جاؤ گے مگر ہمارا کہا نہیں مانو گے، علی جان نے کہا۔ ویسے تم مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہو؟ رباز نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ تم فراب کو کال کر کے بغیر کسی کو خبر ہوئے خاموشی سے یہاں بلا لو۔ یہ ناممکن ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ سوچ لو، اگر تم اسے بلا لو گے تو وہ اکیلا آئے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر مجبوراً ہمیں اسے کال کرنا پڑے گی اور یہ بتانا پڑے گا کہ تمہارا دوست رباز ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے بھائی مشیب اور اپنی وائف سونیا کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ اکیلا فراب یہاں آئے کہ اس کے ساتھ مشیب اور سونیا بھی، علی جان نے کمنٹری کرنے کے سے انداز میں کہا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، علی جان نے مسکراتے ہوئے ٹونی کو فون سیٹ لانے کا اشارہ کیا۔ فراب کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ چونک کر اٹھا اور اسکرین پر نمبر دیکھے بنا ہی کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ فراب، میں رباز بات کر رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ کہاں ہو تم یار؟ میں تمہاری تلاش میں پاگل ہوا جا رہا ہوں، وہ بے تاب لہجے میں بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر مت کر یار، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، رباز نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، تم دوپہر سے کدھر ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم میرے اچھے دوست ہو، میری ایک بات مانو گے؟ رباز اس کا پوچھا گیا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں مانوں گا، تم بولو تو صحیح، وہ جلدی سے بولا۔ پکا وعدہ ہے نا کہ تم میری بات مانو گے؟ رباز نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل پکا وعدہ، میری اور تمہاری دوستی آج سے ختم، میں جیوں یا مروں تم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فراب نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے دوست کو اصرار اور قربانی کا بخار چڑھ گیا ہے۔ دوسری طرف سے اب کی بار رباز کی بجائے علی جان کی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ارے پہچانا نہیں، میں تمہارا سسر بات کر رہا ہوں، علی جان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ سوہنی سو رہی تھی، فراب کی کوشش تھی کہ اسے کسی بھی بات کی بھنک نہ پڑے۔ زیادہ کہے لگانے کی ضرورت نہیں، صاف صاف بولو کیا چاہتے ہو، وہ کمرے سے باہر صحن کی طرف نکلتے ہوئے بولا۔ تم ابھی اور اسی وقت بغیر کسی کو خبر کیے رباز کے اس خفیہ اپارٹمنٹ میں پہنچ جاؤ جس کا صرف تمہیں معلوم ہے، اور اگر تم نہ آئے تو رباز کی لاش کے ٹکڑوں کے پارسل میں کئی روز تک تمہیں بھجواتا رہوں گا، علی جان نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، رباز سے نہیں، اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، انڈرسٹینڈ، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ تم آؤ تو صحیح، پھر دیکھتے ہیں کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، علی جان نے سرد لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فراب جلدی سے کمرے میں آیا، سوہنی اٹھ چکی تھی، لگتا تھا جیسے اس کی ابھی ابھی آنکھ کھلی تھی اور وہ اپنے پہلو میں لیٹے فراب کی خالی جگہ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سونو جانی، رباز کا فون تھا، اس نے مجھے فوراً بلایا ہے، کہہ رہا تھا بہت ضروری کام ہے، جلدی آؤ، وہ اپنی پینٹ کی جیبیں خالی کرتے ہوئے بولا اور جلدی سے واش روم میں گھس گیا۔ واش روم کے ایک خفیہ خانے سے اس نے پسٹل اور کچھ ضروری سامان جیبوں میں ڈالا اور جی بھر کے نہانے کے بعد بالکل تازہ دم ہو کر سوہنی کو اپنا خیال رکھنا کہتا ہوا بائک لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔
اس نے بائک گیٹ کے باہر ہی کھڑی کی اور قدم بڑھاتا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ ایک ستون کے پیچھے سے دو آدمیوں نے نکل کر اس پر گنیں تان لی۔ علی جان سے کہو فراب آیا ہے، وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو، ان میں سے ایک آدمی نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے تو ایک آدمی آگے بڑھا اور اس کی تلاشی لینے لگا، جبکہ دوسرا اسی طرح گن تانے کھڑا رہا۔ جامع تلاشی کے دوران اس کا تمام سامان نکال لیا گیا، پھر اسے نہتا کر کے علی جان کے سامنے لے جایا گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا، کرسی پر بندھا ہوا رباز تقریباً چلایا تھا۔ یہ بہت بک بک کر رہا ہے، اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو، علی جان نے رباز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آ گیا ہوں تو میرے دوست کو اب جانے دو، فرام نے خشمگین نظروں سے علی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں تم میں سے ایک کو تو جان سے مار دوں جبکہ دوسرے کو زندہ جانے دوں؟ اور ویسے بھی تمہارا دوست تمہارے رنگ میں بہت زیادہ رنگتا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اس کا خاتمہ بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اب صرف فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تم میں سے کون پہلے مرے گا، علی جان نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ فراب اس دوران کمرے کے ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اسے صرف 1 منٹ لگتا وہاں موجود افراد کو زیر کرنے میں، مگر یہ 1 منٹ بندھے ہوئے رباز کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ علی جان اور ٹونی سمیت وہاں موجود تمام افراد ہی مارشل آرٹ جانتے تھے اور فراب اپنی حفاظت تو کر سکتا تھا مگر رباز کو کوئی بھی گولی چاٹ سکتی تھی، اس لیے جب تک رباز بندھا تھا وہ بے بس تھا۔ اچھا تو پھر کیا فیصلہ کیا کہ تم دونوں میں سے پہلے کون مرے گا؟ علی جان نے پوچھا، مگر اگلے ہی لمحے فراب اپنے قریب گن تانے شخص پر ٹوٹ پڑا تھا اور چند سیکنڈ میں ہی اسے اپنی گرفت میں لے کر پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ اس آدمی کی گن اب فراب کے ہاتھ میں تھی۔ اگر اپنے آدمی کی زندگی چاہتے ہو تو رباز کو چھوڑ دو، وہ گن اس آدمی کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے بولا۔ علی جان کھل کر ہنسا اور ہنستے ہنستے ہی اس کے مخصوص اشارے پر ٹونی کے ہاتھ میں پکڑے پسٹل نے آگ اگلی اور فراب کے سینے سے لگا آدمی ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ مجھے ایسے آدمیوں کی ضرورت نہیں جو آسانی سے دشمن کے نرغے میں آ جائیں، علی جان نے ایک طرح سے وہاں موجود اپنے آدمیوں کو خبردار کیا۔ فراب کی کوشش بیکار گئی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آج تم دونوں کی موت یقینی ہے، اس سے تم نہیں بچ سکتے، مگر اس سے پہلے ایک کھیل کھیلتے ہیں، اور وہ کھیل یہ کہ میرے 2 آدمی تمہارے دوست پر پسٹل تانے کھڑے ہوں گے اور 2 تمہاری پٹائی کر رہے ہوں گے۔ اگر تم نے میرے آدمیوں پر ہاتھ اٹھایا یا مار کھاتے کھاتے نڈال ہو کر گر پڑے تو تمہارے دوست کو اسی وقت گولی مار دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں تم کتنے سخت جان ہو اور کب تک اپنے دوست کی جان بچا سکتے ہو، علی جان نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا۔ پھر علی جان کے اشارے پر ٹونی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بے دردی سے فراب کو پیٹنے لگا، جبکہ 2 آدمی رباز پر پسٹل تان کر کھڑے ہو گئے۔ رباز بندھا ہونے کے باوجود بے اختیار بے چینی سے پہلو بدلنے لگا، مگر اسے بہت مضبوطی سے باندھا گیا تھا اور وہ کوشش کے باوجود بھی رسیوں کی گرفت ڈھیلی نہ کر پایا۔ فراب کی مار کھاتے کھاتے تیزی سے حالت گیر ہو رہی تھی۔ ٹونی اپنے دل کے سابقہ تمام ارمان پورے کر رہا تھا اور برق رفتاری سے لاتیں اور گھوسے چلا رہا تھا، اور فراب کے لیے مشکل یہ تھی کہ نہ تو وہ کوئی وار روک سکتا تھا اور نہ اٹیک کر سکتا تھا۔ علی جان نے یہ کھیل تماشا کافی دیر تو انجوائے کیا، مگر پھر اس کا لطف کم ہوتا چلا گیا، کیونکہ فراب مار کھاتے کھاتے اتنا نڈھال نہیں ہوا تھا جتنا ٹونی اور دوسرا آدمی اسے پیٹتے پیٹتے ہو گئے تھے۔ بس رک جاؤ، علی جان نے سخت اور قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹونی اور دوسرا آدمی ہانپتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، جبکہ لہو میں نہائے فراب نے طنزیہ نظروں اور ہنسی کے ساتھ ان کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو،
बस इतना ही दम था तुम में। फराब के इस अंदाज ने टोनी और दूसरे आदमी के तन बदन में तो जैसे आग लगा दी थी। बहुत मुस्कुराहटें मचल रही हैं तुम्हारे चेहरे पर। अली जान को भी उसकी इस हरकत ने आग भुगोला कर दिया था। इसकी कलाई में हथकड़ी डालकर विंडो की आहनी सलाख के साथ क्लिप कर दो। फराब की मुस्कुराहट खत्म न होने पर अली जान ने अपने पास खड़े आदमी से कहा। थोड़ी देर में ही वो आदमी फराब की कलाई में हथकड़ी डालकर मतलूबा जगह पर क्लिप कर चुका था। अब इसके दोस्त को कुर्सी से आजाद करके हाथ पांव बांधकर छत पर पंखे के साथ फांसी पर लटका दो। देखते हैं मिस्टर फराब अपने दोस्त को बचा पाते हैं कि नहीं। अली जान ने मकरूह हंसी के साथ कहा। तो चोटों से निडाल फराब ने जख्मी शेर की मानिंद गर्दन उठाई थी। अचानक ही उसकी आंखों में जमाने भर की वहशत समा गई थी। रबाज ने बहुत हाथ पांव मारे मगर उसकी एक न चली और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे पंखे के साथ लटका दिया गया। उसकी आंखें बाहर को निकल आईं और वो ज़िबा हुए बकरे की तरह तड़पने लगा। फराब जो इस दौरान आहनी सलाख का बगौर मुआयना कर चुका था और ये जान चुका था कि सलाख बहुत मजबूत है, नहीं टूटेगी, अब जोर लगाकर हथकड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अली जान और उसके साथी उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। हथकड़ी काफी मजबूत थी और बेतहाशा जोर लगाने के बायस टूटने की बजाय फराब की कलाई में घुसती जा रही थी। अब दो ही काम हो सकते थे, या तो हथकड़ी टूटती या फिर उसकी कलाई कट जाती, मगर वो इस बात से बेखबर दरूद पाक का विरद करते हुए जोर लगाए जा रहा था। और फिर उस वक्त अली जान और उसके साथियों की हंसी को ब्रेक लग गए और वो हैरत से खड़े बुत ही बन गए जब अचानक हथकड़ी टूटी थी और फराब अपने पास खड़े आदमी पर बिजली की मानिंद कूद पड़ा था। चंद सेकंड में ही उस आदमी से गन छीन कर उसने पंखे के साथ बंधी रस्सी पर फायर कर दिया था। गोली ठीक निशाने पर लगी और रस्सी टूटने से रबाज का लटकता तड़पता जिस्म फर्श पर आ गिरा था। इसी वक्त फराब की जानिब 4 गनें उठी और कमरा गोलियां चलने की आवाज से गूंज उठा। रबाज को लगा था कि फराब का जिस्म गोलियों से छलनी हो जाएगा। Please like, share, subscribe and press the bell icon.